स्पीकर साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके दफ्तर में आकर अपने दिए हुए इस्तीफ़ों को वेरीफाई करें, और वो नहीं आ रही। आज भी पार्लियामेंट उनको रोकता नहीं अंदर आने से, लेकिन ख़वातीन के साथ मिलकर पार्लियामान पर धावा बोलना, पुलिस वालों को थ्रेट करना और उसके बाद पार्लियामान का गेट चढ़कर उसको फलांगना सिर्फ तमाशे के अलावा और कुछ नहीं। किसी जो मेंबर हैं, हम तो बुला रहे हैं, हम तो आवाज़ें दे रहे हैं कि जो इस्तीफ़ा तमाशा करके गए हैं सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो स्पीकर साहब वेरिफिकेशन ऑफ द रेजिग्नेशन को इंतज़ार में अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आकर वेरीफाई नहीं करा रहा। और पार्लियामान, जिस पार्लियामान के गेट पर और उस पर हमला कर रहे हैं, उस पार्लियामान से तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मरात भी ले रहे हैं और उसके मेंबर अपने आप को समझते हैं। जिस मुल्क में तुम मुसल्लत नहीं, उस मुल्क को खुदा न खास्ता 3 हिस्सों में तकसीम करने की बात कर रहे हैं। मुल्क के एटमी प्रोग्राम के खुदा न खास्ता छिन जाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हैं। पार्लियामान के दरवाज़ों और गेट को फलांग कर पार्लियामान पर हमला आवर हैं। क्यों? अगर आप पार्लियामान तो आपका इंतज़ार कर रही है कि आएँ, अपने इस्तीफ़े दें और घर जाएं। आप पार्लियामान का गेट क्यों फलांग रही हैं? और ये आप कैमरों में देख रहे होंगे, ये सामने जो यहाँ तोड़ा गया है चीज़ों को, यहाँ सामने जो जिस किस्म का तमाशा किया गया, ये आपके सामने कैमरे दिखा रहे हैं। जो डंडे, जो डोइयाँ, जो हांडियाँ लेकर यहाँ तमाशा करने आए थे, वो बनी गाला लेकर जाएं, क्योंकि आज मुल्क की आवाम जिस महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, वो इमरान खान की दी हुई है। जो आज खाने पीने की अशिया की जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई की सतह 16% पे है, वो इमरान खान की दी हुई है। जो मुल्क के अंदर आज बेरोज़गारी है, आज जो मुल्की कर्जे हैं, ये इमरान खान के दिए हुए हैं। ये जो ट्रेड डेफिसिट है, बग़ैर किसी प्लानिंग के माशी तबाही है, जो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है, ये इमरान खान की दी हुई है। तो ये डोइयाँ और हांडियाँ बनी गाला लेकर जाएं, जो पिछले 4 साल मनी गाला बना हुआ था, उधर लेके जाएं ये डोइयाँ, जहाँ कार्टल्स और माफिया की जेबें भरी जा रही थीं। पार्लियामान में आकर पार्लियामान के ऊपर हमला मत करें। जवाब आपके लीडर ने देना है, जो आज आपको तशद्दुद पे उकसा रहा है, जो आपको फसाद पर उकसा रहा है, और आज वहाँ बैठकर अपने आप के दाएं और बाएं झंडे रखकर अपनी कारकर्दगी झूठी अवाम को बता रहे हैं। आपकी कारकर्दगी बताने की ज़रूरत नहीं है। आज अवाम जिस रेट के ऊपर रोटी खरीद रही है, आटा खरीद रही है, आपके महंगे आटे को शहबाज शरीफ ने आकर 1 महीने में सस्ता किया, 400 रुपए पर लेकर आए, चीनी सस्ती की, और दिन रात एक हिकमत अमली के तहत ये मुश्किल फैसले जो आपके दिए हुए इमरान खान साहब, जो आपने अपनी सियासत की वजह से वो फैसले नहीं किए, वो फैसले किए जिसका मुल्की खजाने में पैसा नहीं था। ये आपकी दी हुई महंगाई है, ये आपका दिया हुआ माशी तबाही है, ये आपका दिया हुआ अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ है, बेरोजगारी है आज जो अवाम भुगत रही है। और शहबाज शरीफ वजीर आज़म रोज़ दिन रात मेहनत करके इस महंगाई को ख़त्म करके और जो इस वक्त लोड शेडिंग का बहरान है, ये डोइयाँ और ये हांडियाँ लेकर बनी गाला में जाएं, वहाँ लोड शेडिंग का मातम करें, वहाँ महंगाई का मातम करें, वहाँ बेरोजगारी का मातम करें, वहाँ माशी तबाही का मातम करें, वहाँ मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है उसका मातम करें, वहाँ कश्मीर फरोशी का मातम करें। ये तमाशे यहाँ गेट पे खड़े होकर ना करें। और आप, मैं एक और दफ़ा बताना चाहती हूँ सिर्फ मीडिया के तवस्सुत से, कि जो मेंबरान थे उनको बिल्कुल रोका नहीं गया। वो खुद गेट पर चढ़ी, उन्होंने तमाशा किया, पुलिस उनको रोकती रही और साथ और लोगों को लाकर धावा बोलने की कोशिश की गई। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है जो 4 साल इमरान खान साहब ने बनाने की कोशिश की है इस मुल्क को। अब मुल्क के अंदर कानून है और जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून के दायरे में आएगा। मुल्क के अंदर ऐसी हुकूमत है इस वक्त जो मुल्क के अवाम के लिए काम कर रही है, जो मुल्क की अवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रही है, जो मुल्क की अवाम से महंगाई का बोझ हटाने के लिए काम कर रही है। और इंशाअल्लाह 4 साल जो आपने मुल्क दुश्मन बजट दिया है, माशी तबाही का बजट दिया है,
روزگار کی تباہی کا بجٹ دیا ہے. آپ کا ڈالا ہوا معاشی گند صاف کر رہے ہیں, آپ کی لگائی ہوئی معاشی آگ کو بجھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ بجٹ دیں گے جو ایک ویژن کے تحت پاکستان کی معیشت کو سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال ہوگا, ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے استعمال ہوگا, آئی ٹی سیکٹر, ایگریکلچر کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوگا, ملک میں روزگار دینے کے لیے استعمال ہوگا, مہنگائی کم کرنے کے لیے استعمال ہوگا. اور آپ یہ تماشے آپ جا کر منی گالا میں کریں. یہاں روز تماشے کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہاں ایک سنجیدہ حکومت, سنجیدہ وزیر اعظم جو روز آپ کے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اور ان اعمالوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں کرنے دیں, عوام کو سکون میں رہنے دیں. آپ گولیاں کھائیں سکون کی, اور پاکستان کی عوام کو بھی سکون کرنے دیں, اور ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے ریلیف کرنے دیں. اور اب میں اختیار ولی صاحب جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کو دعوت دوں گی اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں کیا ہوتا رہا ہے دھرنے کے دوران, اور ابھی بھی کیا ہو رہا ہے. جو یہاں بڑکے مار رہے ہیں نا, میں تاریخ دے رہا ہوں, تاریخ 25 مئی تھی جب آپ بھاگ گئے, جب آپ بھگوڑے بنے, جب عوام کو چھوڑ کر ہیلی کاپٹر میں معلق رہے, جب خیبر پختونخوا کے ٹیکس پیئر کے منی کھانے پیسے کے اوپر آپ کھانے کھاتے رہے, اسلحہ خریدتے رہے, اور پنجاب پولیس اور وفاق کی پولیس پر حملہ آور ہوئے. یہ آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا میں اور یہاں خیبر پختون ہاؤس میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. یہ بھی آپ کو تفصیل بتائیں گے. اس کو ضرور آپ ٹیلی کاسٹ بھی کریں تاکہ پاکستان کی عوام کو ان کے اصل چہرے پتہ چل سکیں. تھینک یو ویری مچ مریم. مریم بہن کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ سکون کی گولی اگر ان کے پاس نہیں ہے تو خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے بھنگ کی کاشت کر رکھی ہے, میرے خیال میں اس کو استعمال کریں. وہ بھنگ کے پودے ان کے کافی بڑھ گئے ہیں, کیونکہ بلین ٹریز کے ہم نے اسمبلی فلور پہ ان سے پوچھا کہ آپ 1 ارب درخت دکھائیں تو اس میں آدھے نہیں ہیں. کہتے ہیں کچھ بکریاں کھا گئی ہیں, کچھ اگے نہیں ہیں. وہ جو 50 لاکھ گھر انہوں نے بنانے تھے اس کا کوئی حصہ, کوئی ایک پلازا خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. پتہ چلا کہ وزیر خزانہ نے صوبائی فنڈ سے اپنی ڈیجیٹل میڈیا کے لیے اور سوشل میڈیا کے لیے 2.5 ارب روپے نکالے ہیں, جس سے سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کی چلائی جا رہی ہے. پتہ چلا کہ وہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو عمران خان کے کزن نوشیروان برقی کے حوالے کیا گیا ہے, اور اس میں تقریباً ایک ہسپتال کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں 3.5 ارب روپے کا گھپلا آیا ہے. کون جواب دے گا؟ ہم ان سے سوال کرتے ہیں, جواب دینے والا کوئی ہے نہیں, آئیں بائیں شائیں کر دیتے ہیں. ایجوکیشن سیکٹر میں انہوں نے بربادی مچا دی جب انہوں نے وہاں پر خیبر پختونخوا میں تعلیم کی ایمرجنسی لگا دی تو 95% طلبہ سارے فیل ہو گئے. ہیلتھ کا عالم یہ ہے کہ صحت کارڈ پہ ہم نے ایڈجرمنٹ موشن جمع کی ہے کہ وہاں پر آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں. تمام ان ہسپتالوں کو ہیلتھ کارڈ پہ رکھا ہوا ہے جن میں کرپشن ہوتی ہے. کرپشن کیسی ہوتی ہے؟ ایک کیس جس پہ تقریباً کوئی 50,000 روپے کا جس پہ خرچہ آتا ہے, اس کا 10 لاکھ اور 12 لاکھ روپے کا بل پاس ہوتا ہے. پوری حکومت اس میں ملی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کے وسائل اس وقت پورے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا کا خزانہ پہلے بھی 126 دن دھرنے کے لیے استعمال ہوا تھا. آج بھی ہیلی کاپٹر خیبر پختونخوا کا, گاڑیاں خیبر پختونخوا کی, پولیس فورس خیبر پختونخوا کی. تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو عمران خان اپنی سیاست کے لیے پشتون بچوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن پٹھانوں میں الحمدللہ شعور پیدا ہو چکا ہے اور وہ اب ان کا بارود نہیں بنیں گے. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جو بات یہ یہاں پہ کرتے ہیں, خیبر پختونخوا میں تو ان کی 9 سال کی حکومت ہے, 9 سال کی اپنی کارکردگی تو یہ دکھائے نا. وہاں پہ تو یہ اسمبلی فلور پہ جواب ہی نہیں دیتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کے پاس ایک فلسفی تھی, آپ کہتے تھے کہ جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا ہمیں فائدہ ملتا ہے. اس دن ہم نے وزیر سے پوچھا, ان کے ایک وزیر با تدبیر ہیں, کہ جناب ہمیں بتائیں یہ جو ڈالر کا ریٹ اوپر جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیسے پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ ہماری حکومت میں پہنچتا تھا, آپ کی حکومت میں نہیں پہنچتا. تو اس طرح کی ان کی بونگیاں ہوتی ہیں. خیبر پختونخوا کے لوگوں میں شعور بھی آ چکا ہے, لیکن میں میڈیا کے وساطت سے, میں آپ سب دوستوں کی وساطت سے اتنا کہوں گا
کہ ہمارے وسائل استعمال کرنے سے عمران خان باز رہے. خیبر پختونخوا کے خزانے کا سرکاری خرچہ، ہیلی کاپٹر، لینڈ کروزرز، وہاں کے پیسے، سرکاری کھانے، چرسی کے تکے، یہ ساری چیزیں جس سے یہ لوگ ملک میں فساد اور انتشار پھیلا رہے ہیں. اب وقت بدل چکا ہے. عمران خان قوم آپ سے پوچھنا چاہتی ہے، آپ بجائے اس کے کہ جیب سے خط نکالیں اور آپ کسی سازش کا ذکر کریں، ہم جاننا چاہتے ہیں، پاکستانی قوم جاننا چاہتی ہے، اوورسیز پاکستانی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے 50 لاکھ گھر کہاں گئے، خیبر پختونخوا میں آپ کے 350 ڈیم کہاں گئے. میں یہاں کی ساری میڈیا کو انوائٹ کرتا ہوں، میری کھلی انویٹیشن ہے. میں آپ کو اس میں 1-2 ڈیموں کا وزٹ کراتا ہوں، خالی بنجر پڑے ہیں جس میں پانی تک نہیں ہے، اور اس پہ 10-10 ارب روپے کا خرچہ ہوا ہے. کیوں؟ یہ مال مفت دل بے رحم کی پالیسی کیوں؟ کہاں سے؟ یہ پاکستان کا خزانہ تھا، یہ قوم کی امانت تھی. یہ 20,000 ارب روپے کہاں لگے؟ کیا انہی سازشوں کے لیے استعمال ہونا تھا؟ جی سوال کریں یاسر. پاکستان تحریک انصاف کی جو آج اراکین قومی اسمبلی آئی ہے، ان کے ساتھ پنجاب سے ایم پی بھی تھی، خواتین تھی، اسی طرح کے پی کے سے بھی تھی. غیر معمولی انتظام تھا پولیس کی جانب سے، ویسے سخت ہونا چاہیے تھا چونکہ جوائنٹ سیشن بھی تھا. کیا پولیس سے بھی کوئی رپورٹ طلب کی جائے گی؟ اور انہوں نے گیٹ پہ آ کے یہ کہا کہ ہم ایم این اے رکنے پارلیمنٹ میں ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے. تو اسپیکر صاحب جو 3 دن سے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس پیش نہیں ہوئے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی میں آلریڈی، آپ لیٹ آئے ہو یاسر، میں یہ کہہ چکی ہوں کہ اسپیکر صاحب 3 دن سے انتظار کر رہے ہیں کہ اپنا استعفیٰ آ کے ویریفائی کرا لیں. آج تماشا کرنے کے لیے، دھاوا بولنے کے لیے تشریف لائیں اور پارلیمان کے گیٹ پر چڑھ گئیں. کیا امیج جائے گا؟ جب حکومت میں تھے تو ملک کی بے عزتی کرا رہے تھے، جب ملک پہ مسلط تھے تو ملک کی پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی تھی، اور آج بھی یہ پارلیمان کی گیٹ سے کس قسم کا امیج گیا ہوگا. اور وہ جو موصوف ہیں، جو ہوا میں معلق انقلاب ہے، جو ضمانت کراتا ہوا خیبر پختونخوا سے بنی گالا پہنچ گیا ہے، وہ 2 جھنڈے رکھ کر اپنی کارکردگی بتا رہے تھے. تو اپنی کارکردگی جو ہے وہ اس وقت بتانی تھی جب ملک کے اوپر مسلط تھے. بتانا تھا آج کے 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے لاکھ گھر دے دیے ہیں. بتانا تھا مہنگائی کی شرح اس وقت کتنی ہے. بتانا تھا لوڈ شیڈنگ جو ہے ملک کے اندر، جو منصوبے نواز شریف لگا کر دیا گیا تھا ان کو آپریشنل کرنا تھا اضافی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے، وہ کدھر ہیں. بتانا تھا آج ملک کو کہ ملک کے اندر بے روزگاری، جو 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے 4 سال میں، جو یہ اکنامک سروے آپ کے سامنے آیا ہے، جو یہ داستان سنا رہا ہے. تو اپنی کارکردگی 2 جھنڈے رکھ کر اپنے آپ کو یہ پورٹرے کرنا کہ میں اس وقت بڑا قابل شخص ہوں، آپ کی ناکامی آپ کے منہ کے اوپر تماچا ہے. اپنی شکل اور اپنا چہرہ شیشے میں دیکھیں، آپ کو 16% مہنگائی نظر آئے گی، ملکی معیشت کی تباہی نظر آئے گی، جو IMF کے ساتھ کمزور بنیادوں پر آپ کا جو سائن کردہ معاہدہ ہے وہ نظر آئے گا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. اور وہ بوجھ کم کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نہ صرف پیٹرول میں بلکہ آٹے میں، چینی میں ریلیف دے رہے ہیں کہ وہ بوجھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو نہ پہنچے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق میں لانگ مارچ کروں گا، اور دوسری جانب جو پارلیمان 3 دن پہلے ان کے حوالے سے قرارداد منظور کر رہا ہے، پوری ایک پلاننگ کے تحت خواتین کو یہاں پہ بھیجا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آگے سے ریزسٹنس اگر پولیس دکھائے تو پھر یہ ایشو بنا کے پیش کیا جائے. تو مجموعی طور پہ دفعہ 144 اسلام آباد میں نافذ ہے، کیا کارروائی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کو یہ کہنا کہ میں آ رہا ہوں دھاوا بولنے، وفاق کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہوں، اور سپریم کورٹ سے یہ امید رکھنا کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے. انہوں نے اجازت دی تھی 25 مئی کو آپ کو H9 میں جلسہ کرنے کی، آپ جلسی بھی نہیں کر سکے، اور آپ کنٹیمپٹ کرتے رہے 4 گھنٹے اعلان کر کے کہ ڈی چوک پہنچو، جبکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ H9 میں جلسہ کریں. لیکن لوگ اتنے نہیں تھے کہ جلسی بھی کر سکیں، لوگ اتنے نہیں تھے کہ ڈی چوک پر پہنچ سکیں، اور وہ تمام چیزیں جو پیش کی گئیں اس میں کوئی حقائق نہیں تھے، اس لیے وہاں سے دم دما کر بھاگنا پڑا. اس لیے آپ بڑکے نہ دیں، دھمکیاں نہ دیں، آپ ڈیٹ بھی نہیں دے سکتے. اب ڈیٹ اب صرف ایک ہے، اکتوبر 2022 کا الیکشن، جس کا انتظار کریں. 2023 کا الیکشن، ڈیٹ صرف عمران خان صاحب کے لیے ایک ہے، اکتوبر 2023 کا الیکشن. آرام کریں اور ہمیں عوام کو آرام کرنے کے مواقع اور ریلیف دینے کے مواقع جو ہم دے رہے ہیں وہ دینے دیں.
ARY سے میری گزارش ہے کہ جو میرا سلپ آف ٹنگ ہے اس کو میری خبر کر کے نہ چلائیے گا. زبردستی پارلیمان کے اندر داخل ہوئی تو اگر خدا کی خاصہ کبھی دہشت گرد آ گئے تو یہ اسلام آباد پولیس کو بات ہے. دیکھیں ان کے ساتھ ممبر پارلیمان تھیں جو استعفیٰ دینے سے انکاری ہیں. وہ عمران خان کے حکم پر پارلیمان کے گیٹ پہ ضرور چڑھی ہوئی ہیں لیکن وہ اپنا استعفیٰ نہیں دے رہی عمران خان کے کہنے پہ. اگر استعفیٰ دینے کے لیے آئی ہوتی تو اسپیکر آفس جاتی, ان کو عزت سے گیٹ سے لے کر اسپیکر آفس میں لے جایا جاتا. بات یہ ہے, لیکن نیت یہ ہے کہ عمران خان کا انتشار کا, فساد کا, افراتفری کا حکم مانو لیکن استعفیٰ ہم نے نہیں دینا. میڈم عمران خان کے استعفے کے منظور کرانے کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ مگوئی آ رہی ہے کہ اسپیکر صاحب عمران خان کا دیکھیں جی انہوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں, عمران خان استعفے آ کے ویریفائی کریں ورنہ اگلا لائے عمل ہمارا اعلان ہوگا, پھر جو قانون کے مطابق فیصلہ ہے وہی ہوگا.